मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मखलूक में सबसे अफजल और बरतर हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप अरब थे, इस हैसियत से नहीं कि आप कुरैशी हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, ना 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 ना, इस हैसियत से कि अल्लाह ने सारी दुनिया के सारे इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जो सिलेक्शन की है वो किसकी? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस हैसियत से अगर अल्लाह के नबी की पैरवी होगी, आपको राजी करेंगे, तो इसमें अल्लाह पहले होगा, नबी बोलो भाई बाद में, क्योंकि इसमें असल मकसद किसको राजी करना है? अल्लाह को। अल्लाह की रिजा के लिए नबी को राजी किया जा रहा है। मुनाफिक क्या करते थे कि जब तबूक से वापसी पर वो ये देखा उन्होंने, बल्कि बाज मुखलिस सहाबा भी जो गज़वा तबूक में पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन ने क्या किया और मुखलिसीन ने क्या किया, अब दोनों का आप देखें। मुनाफिकीन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाके नबी के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गजबनाक होंगे कि इतनी सख्त मुसीबत में तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। मुनाफिकीन ने आपस में मशवरा किया कि हम नबी को तकलीफ में देखना, बोलो भाई, नहीं चाहते, तो झूठ बोल दो जाके कि हमें ये उज़र था, ये उज़र था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी नहीं होगी, आप हमसे खुश भी हो जाएंगे। तो ये वो खुशी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मलहूज रखा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिन हैसुर रसूल राजी करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि रसूल की हैसियत से आपको राजी करते तो कहते पहले अल्लाह, और अल्लाह झूठ बोलने पर राजी, बोलो भाई, नहीं होता। इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अगर आप इनसे राजी हो भी गए, अल्लाह नहीं होगा राजी, इनको बता दें, ठीक है, नबी को खुश कर लो, अल्लाह राजी नहीं होगा। और जो मुखलिस थे, हिलाल इब्ने उमैया, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी रजी अल्लाहु अन्हुम, ये तीन सहाबी मुखलिस थे, ये पीछे रह गए। इन्होंने क्या सोचा कि भाई नबी की रिजा बजाते खुद मकसूद नहीं है, वो मकसूद है अल्लाह की वजह से, तो आज हम सच बोलेंगे नबी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ बोले तो नबी तो खुश हो जाएंगे लेकिन अल्लाह नाराज। तो इन्होंने साफ साफ आके कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब इब्ने मालिक से पूछा, अलम तकुन क़द इब्तअता ज़हरक, ए काब इब्ने मालिक, तुम्हारे पास सवारी नहीं थी तबूक में जाने के लिए? तो उन्होंने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ मेरे पास मौजूद था, कोई उज़र नहीं, कोई उज़र नहीं पेश कर सकता मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से, बोलो भाई, सुर्ख हो गया। देखो तकलीफ हो रही है ना आप, लेकिन काब इब्ने मालिक क्या सोच रहे हैं, भाई अगर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैं भी, वो फरमाते हैं कि मुझे इतने लोगों ने वरगलाया कि झूठ बोल दो, कि करीब था कि मैं भी कुछ, भाई नबी की ये तकलीफ तो नहीं देखी जाती थी ना सहाबा से। तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कोई उज़र मेरे पास नहीं। आपका चेहरा अनवर गुस्से से क्या हो गया, सुर्ख, और आपने फरमाया कुम, उड़ जाओ यहां से। सहाबा के लिए यह जुमला पहाड़ से कम नहीं था, जितना उनको इश्क व मोहब्बत थी ना नबी से, उनके लिए ये जुमला, ये कहना आसान है, जिस पे गुजरी होगी वो जानता है इस जुमले का वजन क्या था। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीक। इन बच्चों को कंट्रोल करें भाई, यार मस्जिद के कोई खादिम है ना, ऊपर जाके जरा बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फीक, उठ जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। और ये भी नहीं कि वक्ती जज्बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा के बारे में हुक्म दिया कोई इनसे बातचीत नहीं करे, इतना सख्त बाइकॉट करवाया कि फरमाते हैं कि हमारे लिए मदीना की गलियां अजनबी हो गई थी,
حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی علیحدگی اختیار کر لو. بیویوں کو حکم دیا. 2 صحابی تھے, ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی. باقی کعب بن مالک جوان تھے, ان کی بیوی کو بھی حکم دیا علیحدگی اختیار کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں. کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا, ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا, ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا. شیطان برغلا سکتا ہے نا, ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے, غزوہ خندق میں بھی. وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا, ذرا ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہ چلے گئے اٹھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو, کسی سے ذاتی محبت ہو, ذات کا مسئلہ ہو, تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتے. باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں, نمائندے ہیں. بھائی جب اللہ کسی بات کا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ, تو یہ نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اکڑ دکھانا, یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں, آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں. تو کتنی قربانیاں, لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ. اکیلے فرماتے ہیں کعب بن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی. ایسی زمین ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا, خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا. تم عزت دار آدمی ہو, تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے پاس. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی. دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ, اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے. جب فارس چلے جاتے فوراً وزارت مل جاتی. یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ, اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں. کعب بن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے, میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا. تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا, آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی, میں اس میں ناکام ہو گیا, تبوک میں شریک نہیں ہوا, یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں. اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو. 40 دن اسی طرح گزرے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب بن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب بن مالک ابشر, بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب بن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ کعب بن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو یا کعب بن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے
وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب بن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا ہے, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. تو یہ صحابہ کی سنت ہے, انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کریں اس کو. تو خیمے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے. اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارکباد. ہم مبارکباد دیتے ہیں, بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, بھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کی بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں, ابشر بخیر یومن, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے, اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لو گے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیوں نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب تیری ماں نے جب سے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کے آج تک تیری زندگی کا جو سب سے خوشی کا دن ہے اس کی خوشخبری قبول کر, اس کی مبارکباد قبول کر. تو فوراً کعب بن مالک نے کیا کہا ہے, امن کا ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ میں نے جو 40 دن ٹینشن اٹھائی ہے یہ کس کے لیے اٹھائی ہے, اللہ کے لیے. کیونکہ میں اگر آپ کو راضی کرنا چاہتا تو جیسے منافقین نے اس وقت گھمائی باتوں کو میں بھی گھما لیتا تو یہ ٹینشن ہوتی نہیں. یہ تو ہم سب کس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ خوشخبری مجھے اس کی جو ہے نا کنفرمیشن چاہیے, مجھے اس کی تسلی چاہیے. حل من کا ام من عند اللہ, یہ جو آپ بشارت دے رہے ہیں آپ نے مجھے معاف کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ بھائی دو جہتیں, نبی بھی تو ناراض ہو گئے تھے نا. تو کعب بن مالک کے دل میں خیال آیا بھائی ابھی اللہ نے تو ہو سکتا ہے توبہ قبول نہ کی ہو, اس کے لیے الگ سے. نبی جو ذاتی طور پر بھی تو ناراضی ہوتی ہے نا انسان کو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے کمانڈر ہیں, امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اس حیثیت سے بھی تو انسان ناراض ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس حیثیت سے آپ ناراض ہوئے ہوں اور آپ اب خوش ہو گئے ہوں. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ تو اب بھی کیا ہے, اٹکا ہوا ہے. تو فوراً یہ سوال کرنا, دیکھو ہوتا کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن کی مبارکباد قبول کرو. آپ فرماتے یا رسول اللہ قبول کی, خوش ہوتے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ نے آپ کو راضی کر دیا مجھ سے. اب تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے یا رسول اللہ میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں, اللہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ تھوڑی دیر بعد بھی تو ہو سکتا تھا نا. کعب بن مالک کو نبی نے کیا فرمایا,
خوشخبری قبول کرو. تو ایسا لگتا ہے فوراً جب کہا نا من کا من عند اللہ, اس کا مطلب ان کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی تھی کہ کس کو راضی کرنا ہے, اللہ کو. اس لیے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب, نبی بھی غضبناک نہیں ہوئے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کعب بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ امن کا ام من عند اللہ, یہ جو خوشخبری آپ دے رہے ہیں کہ ایسا دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا, اس دن کی مبارک بات جو آپ دے رہے ہیں یہ مبارک بادی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ. آپ اور خوش ہوئے, فرمایا نا 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 میری طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی. یعنی گویا بزبان حال بتایا کہ میں بھی جو اتنا خوش ہوں اس لیے کہ کس کی طرف سے بشارت ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ خوش ہو گیا تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے یہ عزم کیا کہ میں, اچھا اب دیکھو خاندانی لوگ تھے نا, وہ جو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی ہدیہ دے رہے ہیں, اور جب نبی سے تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے وہی نازل کی, اور یہ سورہ توبہ میں یہ آیتیں ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر لی. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ میری توبہ کو قرآن کا جز بنا دیں گے, قرآن کا جز بنا دیں گے جو ہمیشہ پڑھا جائے گا. دیکھو حضرت کعب بن مالک کو اتنا پروٹوکول کیوں ملا ہے قرآن کی طرف سے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. جو غلطی کرتا ہے اس کو تو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے نا یار. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں یار. آج پورا معاشرے کے فالٹ ہی یہی ہے, معاشرے میں فالٹ ہی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ کسی کو بول دو نا میں نے غلط کیا ہے, وہ سمجھے گا اگر میں نے مان لیا نا میں نے غلط کیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی, یہ سمجھا جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں, غلط کرتا ہوں, لہذا میری کسی بات پر آئندہ اعتماد ختم ہو جائے گا. لہذا اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے انسان. باس اپنے ملازم سے بول دے کہ تم نے غلط کیا, وہ مانے گا ہی نہیں, کیونکہ مان لیا تو مطلب کیا ہے یار ہم تو پھر غلط آدمی, ہم تو غلط بھی کرتے ہیں. باس نے غلط کیا, کسی نے کہا کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ مان لے گا میں نے غلط کیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سمجھے گا کہ میری بےزتی ہو جائے گی, میری بےزتی ہو جائے گی تو پھر میرے اعتماد ختم ہو جائے گا, اعتماد ختم ہو جائے گا تو وہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, جب بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میری کوئی بات پھر تو ہر بات ہی غلط ہوگی. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے غلط نہیں کیا. اور میاں بیوی کا تو صبح شام سیٹ اپ ہی یہی ہے. شوہر بیوی کو بولے تم نے غلط کیا, مان لے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں غلط, اور بیوی شوہر کو بولے تم نے غلط کیا ہے, وہ پہلے سے اعتراف کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں نے کبھی صحیح بھی کیا ہے, یعنی مطلب وہ بھی نہیں مانتا. پہلے میں نے صحیح کہا تھا اب تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اپنا بیان, وہ بھی نہیں مانے گا. اور حقیقت ہے نہیں مانتے, چینج نہیں کر رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں, واقعی نہیں مانتے. ہمارے پاس کیس آتے رہتے نا, اپنی غلطی کمبخت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ماننا تو دور کی بات, ماننا تو دور کی بات. تو دیکھو یہاں حضرت کعب ابن مالک سے غلطی ہوئی, پروٹوکول اتنا ملا کہ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتر گئیں کہ تم 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ایسا اتنی عزت, 3 سارے جانتے تھے یہی 3 ہیں. کتنا خوش ہوئیں گے, ہمیشہ تراویح میں قیامت تک ہمارا نام لیا جا, ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا ہمیشہ. کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ. یہ اتنا پروٹوکول غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں ملا, غلطی تسلیم کرنے پر ملا ہے کہ غلطی کی جو سزا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے, ایکسپٹ کیا جا رہا ہے, قبول کیا جا رہا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے, وخیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں.